की बदौलत मुझे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल बररति अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना व सनदना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही व अज़मतिही तअज़ीमन व तकरीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक व सअदैक सलवातुल्लाहि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सूरह शूरा की इस आयत करीमा में सराहतन हुक्म दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम अल्लाह की खालिसतन लिल्लाहियत के लिए, अल्लाह की ज़ात के लिए करना होता है। हर नबी का काम ऐसे ही होता है। किसी दुनियावी गरज़ या दुनियावी तमा या दुनिया की किसी फ़ायदे के लिए वो काम कुछ नहीं करते। जो करते हैं वो लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ, तवक्कुल के साथ, अल्लाह की रिज़ा के लिए खालिसतन लिवजहिल्लाह किया करते हैं। हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया है, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन है, अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन है। तो जब आप तमाम के सरदार हैं तो आपका हर अमल तमाम अंबिया के आमाल से अफजल और आला होनी चाहिए, अरफा व अकमल होनी चाहिए। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तबलीग दीन हनीफ़ के लिए बुला रहे हैं, यानी दावत दीन का काम फरमा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं आ जाओ अल्लाह की तरफ, कि फरमाया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और कामयाब हो जाओ। जब तौहीद के लिए, अल्लाह की रिज़ा के लिए लोगों को दावत दे रहे हैं तो यकीनन उसका अजर, उसका कोई पैसा, कोई मोल, कोई तनख्वाह कुछ नहीं लिया करते। हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना मुझे माल चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, ना मुझे शोहरत चाहिए, ना मुझे कोई मक्के की लड़की चाहिए, ना मुझे हुकूमत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस एक चीज़ ये है कि तुम अल्लाह की ज़ात पर ईमान ला लो और उसको एक मान लो। यही मकसद रहा हबीब पाक की सारी ज़िंदगी मुबारक का। मगर अल्लाह ताला, हबीब पाक ने तो कुछ नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कुल, ए हबीब आप फरमाइए। जब अल्लाह कुल के ज़रिए से कहता है तो उसमें बड़े राज होते हैं। वो अल्लाह महबूब और मुहिब के दरमियान के राज व नियाज़ की बातें होती है जब लफ्ज़ कुल आ जाया करता है। जब मुहत्तम बिशान अल्लाह वैसे तो आम तौर पर मोमिनीन को फरमाए व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, कि नबी पाक की ताज़ीम करो और उनकी तौक़ीर किया करो। जहाँ पर कहीं पर अलग अलग अल्फाज से या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ये जितने अहकाम थे अल्लाह ने रास्त फरमाए हैं। आप देखेंगे अल्लाह की सिफ़ात का इंट्रोडक्शन था, तब अल्लाह ने क्या फरमाया, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून, हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह के जितने सिफ़ाती नाम थे, जितने अल्लाह ताला के सिफ़ात थे, अस्मा थे, उसका इंट्रोडक्शन अल्लाह ने रास्त फरमाया। मगर जब ज़ाते खुदावंदी का तारुफ करवाना था कि खुदा कौन है, फरमाया कि ऐसे नहीं फरमाया हुवल्लाहु अहद, नहीं फरमाया, फरमाया कुल, ए हबीब आप फरमाइए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। तो पता क्या चला कि अल्लाह का तारुफ करवाना है तो मुस्तफ़ा की ज़ात होना दरमियान में ज़रूरी है। क्यों कि ज़ाते खुदा को समझना है तो कोई समझ नहीं सकता, देखना है कोई देख नहीं सकता, उसकी जैसी शायान शान इबादत करना है कोई कर नहीं सकता। लईसा कमिस्लिही शै वाला मामला है, मा अरफना का हक़ मारिफती का हुक्म है। मगर जब अल्लाह को अगर कोई देखना चाहता है कि वो हबीब को देख ले, अल्लाह का दीदार होगा। अगर कोई अल्लाह की मारिफत चाहता है, हबीब की मारिफत हासिल कर ले, वो अल्लाह की मारिफत है।
حبیب کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حبیب کی اتباع اللہ کی اتباع۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے درمیان میں حبیب کو کیوں رکھا؟ قل کے ذریعے سے۔ حالانکہ قل میں کوئی توحید نہیں ہے، قل میں کہہ دیجئے، کوئی توحید کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی بڑائی کی کبریائی کی بات ہی کیا ہو رہی ہے؟ وہ تو اللہ الصمد سے، اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، یہاں سے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ تعریف تو اللہ سے ہو رہی ہے، مگر قل کیوں رکھا گیا؟ قل رکھ کر کے بتلایا جا رہا ہے میرے اور تمہارے درمیان کئی حجابات ہے، وہ سارے حجابات کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے دربار تک آنا چاہتے ہو تو قل کو پکڑو، تب اللہ الصمد اللہ احد ملے گا۔ اللہ احد کن جائیں گے، نہ اللہ ملے گا، نہ احد ملے گا، نہ اللہ ملے گا، نہ قل ملے گا۔ قل کو مضبوطی سے تھام لو، ہو بھی مل جائے گا، اللہ بھی مل جائے گا، احد بھی مل جائے گا۔ تو بعد تمہیداً تھوڑا میں قل سے تھوڑا ہٹ چکا تھا، اولیاء کرام کی، صوفیاء کرام کے یہ جو تعلیمات ہوتی ہے، ان کے جو موتی جو اسرار و رموز کھولتے ہیں، اسی میں کہ چند چیزیں اپنی طرف سے نہیں، سنی ہوئی پڑھی ہوئی بات آپ تک پہنچا رہا تھا۔ تو اللہ نے جو آیت میں اپنی عرض کرنے جا رہا تھا، قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، نہ مجھے پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربہ، ہاں ایک چیز چاہیے، وہ کیا ہے؟ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا من قرابتک یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ آپ کے مودت جن سے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ حالانکہ قرابت دار رشتہ دار کے معنوں میں ہوتا ہے عربی زبان کا، ایک ادنا طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہم ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھ لیں، قربت آپ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، قربت والے لوگ ہیں، میرے قریبی ساتھی ہے، میری قربت میں رہنے والے ہیں، قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، کہا جاتا ہے، اردو میں بھی عام ہے۔ صحابہ کرام عربی دان ہے، عرب میں رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ عربی تھوڑی آ گئی تو سب آ گیا، مگر صحابہ کرام سرچشمہ نبوت سے راست فیضیاب ہونے والے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں غوث و قطب مل کر ایک صحابی کے ایک ادنا درجے کو، نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ من قرابتو کا، آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ حالانکہ رشتہ دار کی بات وضاحت قرآن میں کئی اور مرتبہ مقامات پر بھی آیا ہے، وبالوالدین احسانا وذی القربى، کئی مقامات پر آیا، صحابہ نے کہیں پوچھا نہیں، بتایا گیا۔ یہاں پر ڈاؤٹ تھا، ڈاؤٹ کلیئر کر لیا تاکہ ہمارے جیسے لوگوں کو معلوم ہے کہ قیامت تک آنے والے کیسے کیسے لوگ ہوں گے، ان کو کلیئر کرنے کے لیے پوچھا من قرابتو کا یا رسول اللہ، آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ فرمایا فاطمۃ وعلی وابناہما، کہ فاطمہ اور ان کے شوہر علی اور ان کے دونوں شہزادگان۔ اس آیت کریمہ، ورنہ تو اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات ساری شامل ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، آپ کی دوسری شہزادیاں بھی شامل ہے۔ حضرت سلمان فارسی حالانکہ آپ اہل بیت سے نہیں ہیں، باہر والے ہیں، آپ نے فرمایا کہ من اہل بیتی، میرے سلمان من اہل بیتی فرمایا، سلمان فارسی میرے اہل بیت اطہار میں سے ہے، تو اہل بیت میں وہ شامل ہیں، مگر جو شان جو شرف فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت بی بی فاطمہ کی وساطت سے اور علی مرتضیٰ بذات خود بھی ان کی اپنی شان ہے، یہ جو شان اور شوکت عظمت اللہ نے عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، یہ منفرد شان ہے، منفرد عطا ہے، اللہ کی انتخاب خداوندی ہے۔ اسی لیے آپ مباہلے میں بھی دیکھیں ازواج مطہرات ہیں، اس وقت ازواج مطہرات بقید حیات ہیں، صرف حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ام سودا ہیں اور حضرت زینب، تین حضرات کا وصال ہوا تھا، ورنہ تو سارے ازواج مطہرات موجود تھے، بی بی عائشہ موجود تھیں اس وقت، حضرت ام سلمہ ہے، حضرت زینب بنت جحش، دوسرے اور ازواج ام حفصہ بی بی حفصہ رضی اللہ، دوسرے جویریہ، ماریہ قبطیہ رضوان اللہ علیہ عنہن اجمعین، سارے بقید حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں لے گئے مباہلے کے وقت، بی بی فاطمہ الزہرا کو لے جانا بتلا رہا ہے، ان کی شان منفرد ہے، مگر ان کی شان بیان کرتے ہوئے ازواج مطہرات کو گالی دینا یہ تشیع اور روافظ کا طریقہ کار ہے، اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار ہے۔ اہل سنت کیا ہے؟ ادب والوں کا نام ہے، ادب والوں کا نام ہے۔ جس مٹی پر اولیاء کرام کے، انبیاء تو دور کی بات ہے، صحابہ کرام تو دور کی بات ہے، اولیاء کرام کے قدم پڑ جاتے ہیں، ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار پاک کی مٹی کو سر پہ رکھ کر کے اپنے پاس تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تبرک کے طور پر رکھتے ہیں۔ خاک شفا کیا ہے؟ ہم تو
در پر پڑی ہوئی چیزوں کا ادب کرنے والے لوگ ہیں، تو پتہ کیا چلا ان کی گلی میں پھرنے والے کتوں کا، ان کے جانوروں کا ادب کرنے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ کون ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں ہوتے تو چپل نہیں پہن کر پھرتے، ننگے پیر پھرا کرتے ہر جگہ ہر جگہ۔ کیا پتا کہ کس جگہ میرے آقا کا قدم پڑا ہوگا، میں اپنے چپل پہن کر کیسے پھروں؟ یہ عاشق کی عشق کی معراج ہے۔ لوگ کہتے ہیں سلوک کیسے طے ہوتا ہے، سلوک طے کرنے کے طریقہ کار کیا ہے؟ یہ لطائف پڑھیں گے، یہ مراقبات پڑھیں گے۔ دیکھیے لطائف چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہی کے حضرات ہیں تو میں عرض کروں کہ ہمارے پاس لطائف کا معاملہ ایسا ہے کہ کبھی محنتوں کے ذریعے سے سلوک طے ہوتا ہے، کبھی ایک نظر ایک عمل کی وجہ سے سلوک طے ہو جاتا ہے۔ کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ عالم شاید عبد الماجد دری آبادی ہے یا کون ہے، نہیں معلوم ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ابو الفدا حضرت پروفیسر عبدالستار خان نقشبندی علیہ الرحمۃ والرضوان سے پوچھا کہ بھئی آپ زجاجہ کے ترجمے کے کام میں، اس کی تصحیح کے کام میں موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ عبدالستار صاحب آپ کا سلوک زجاجہ کے ذریعے سے مکمل ہوا ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمہ اللہ ان کی تمام عبادتیں اپنی جگہ ہوگی، مگر یہ ایک عمل حبیب پاک کی بارگاہ میں اتنا مقبول۔ اچھا یہ بھی نہ سمجھیں کہ جو حضرات چپل پہن کر پھرتے ہیں وہ بے ادب بھی نہیں ہے۔ دوسرا ہمارے پاس اینگل دوسرا نکال لیا جاتا ہے بات کا کہ بھئی نہیں، اب میرے نظر میں جو کرائٹیریا ہے وہی کرائٹیریا عشق رسول کا ہے، اس کے مخالف ہے تو وہ غیر سنی ہے کہہ دینا یہ جہالت ہے، کم علمی ہے، تنگ نظری ہے۔ حضرت بشر حافی نے کیا ان کا معاملہ ان کے ساتھ، اگر کوئی دوسرا آدمی اب موجودہ دور میں ڈامبر کی روڈ ہے، پتھر گرم ہے، اگر پھرے گا تو دوسرے بار وہ جا نہیں سکے گا حرم پاک کو، کیونکہ گرمی کا موسم بڑا سخت ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں فرما دی تھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا وہ بغیر چپل پھرنے لگے مدینہ منورہ میں، اور جتنے دن رہتے، جتنے سال آپ رہے، اتنے سال اور اتنے مہینے اللہ تعالیٰ نے کتے بلی جانوروں کو حرم مدینہ کے احاطے میں، اس کے ڈائیمیٹر میں کوئی غلاظت کرنے سے روک دیا تھا۔ کوئی جانور وہاں پر غلاظت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے نے دیکھا کہ ایک مقام پر کتا یا بلی جو بھی جانور تھا اس نے غلاظت کر دی ہے، تو آپ نے فرمایا پتہ لگتا ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم تو ادب والے لوگ ہیں، تو ہر ایک کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے۔ آج کی یہ گفتگو وارث علوم ظاہریہ و باطنیہ، امام الہدا والتقا، منبع علم و رشد و ہدایت، استاذ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ و ارضاہ، اور جلیل القدر علماء کرام ابن حیان الکوفی جو کیمسٹری کا، جس کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، ان کے استاد کا نام حضرت امام جعفر صادق ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے چونکہ اس مبارک مہینے سے آپ کی نسبتیں وابستہ ہے، تو اس مہینے کی نسبت کے اعتبار سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر سنانے کے لیے جمع ہے۔ معزز سامعین کرام، مجھے کون ہے یاد نہیں آ رہا ہے کہ غالباً حضرت حضرت داؤد ہیں، داؤد طائی ہیں یا کون ہے مجھے یاد نہیں رہا، غالباً حضرت داؤد طائی ہیں۔ وہ عمر کے اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق سے بڑے ہیں عمر میں۔ وہ آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ امام جعفر صادق کو فرمایا کہ آپ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ زہد و تقویٰ میں اپنا مقام رکھنے والے ہیں، میں آپ سے عمر میں بھی چھوٹا ہوں، زہد و ورع میں بھی کم ہوں۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آپ یقیناً ہو سکتا ہے کہ عمر میں کم ہوں گے، مگر آپ کی نسبت بہت بڑی نسبت ہے، وہ نسبت کا کوئی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے فرمایا جب مجھے کوئی یہ نسبت کا بھرم رکھنے کی بات کرتا ہے یا دہائی دیتا ہے تو میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ کل اگر میں حبیب پاک نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوں اور مجھ سے ایسا کوئی کام ہو جائے جو ان کی رضا اور مرضی کے خلاف ہوں گا تو میں کیسے ان کا سامنا کر پاؤں گا۔ آپ زار و خطا رونے لگے۔ تو حضرت داؤد طائی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب آپ کا یہ عالم ہے جن کے گھر سخاوت، نبوت، امامت، ولایت جن کے گھر سے ہو کر کے گزرتی ہے، اس کی ساری دریائیں ان کے گھر سے بہتی ہیں، ان کا یہ عالم ہے تو پھر ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں کس قدر اللہ کی خوف و رجا کے خوف کے لیے اور اللہ کی خشیت الہی کے لیے ہمیں بلبلانا چاہیے اور رونی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ امام زین العابدین کے پوتے، امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر
رضی اللہ عنہ وارضاہ اور آپ کے شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ ہے۔ امام جعفر، حالانکہ آپ کا نام جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ ہے، مگر الصادق کے نام سے زیادہ آپ معروف ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صادق کیوں ہیں؟ ایک تو یہ کہ یقیناً ہر گھرانے والا سچائی کا علمبردار ہے ہی ہے، سچائی تو آپ کی ہے ہی ہے، مگر اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے آپ کی روایت اور درایت، یعنی حدیث پاک کو نقل کرنا اور روایت کے اعتبار سے آپ ایک ایتھنٹیسٹی مانے جاتے، اس اعتبار سے آپ کو الصادق کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب اکثر ہمارے پاس جو امام جعفر صادق کا نام آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے لولا السنتان لہلک النعمان، حالانکہ ابن تیمیہ نے اس کا رد کیا، نہیں یہ معاصر ہے، دونوں برابر ہے عمر کے اعتبار سے، پیریڈ کے اعتبار سے، چونکہ دونوں تابعی ہیں، دونوں حضرات بھی تابعین میں شامل ہے، تو دونوں تابعی ہیں تو پھر دونوں کا ایک پیریڈ استاد شاگرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حالانکہ ہے مکتب فکر دوسرا شبلی نعمانی کا، انہوں نے ان کا رد کیا ہے۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے الفضل ما عرفت بی الاعداء، وہ کہنے لگے کہ نہیں امام اعظم یقیناً مجتہد ہیں، اپنے وقت کے امام ہے، امام فقہ ہے، سب کچھ ہے، مگر امام جعفر صادق کے مد مقابل، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا معاملہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار سے سچی اور پکی محبت کرنے والے کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض سیر نگار نے لکھا ہے، کتاب المناقب میں آپ کے ملتا ہے، المناقب میں، کہ امام ابو حنیفہ کو اعظم کا لقب بھی اہل بیت اطہار سے یہ جو نسبت، یہ جو 2 سال گزرے ہیں اس کے بعد عطا کیا گیا، یہ نسبت ہے۔ امام باقر سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا، امام جعفر صادق سے۔ امام جب بھی یہ بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں امام اعظم فرمائے 2 سال اگر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تصوف اور طریقت سیکھا ہوگا امام جعفر صادق سے سمجھتے ہیں، نہیں، امام جعفر صادق کی تصوف اور طریقت کے یقیناً آپ امام ہے، ولایت کے امامت کے منصب پر فائز رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا علوم ظاہری پر جو دسترس تھا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور آپ کے گھر کا جو ایک چھوٹا سا کمرہ، میں کہتا ہوں اس دور کا وہ یونیورسٹی تھا علم دین کا۔ ایسا نہیں کہ صرف علم دنیا ہی، علم دین باطنی علوم سکھا رہے ہیں، نہیں، باطنی علوم کے ساتھ ساتھ آپ علم ظاہری کے بھی اپنے وقت کے امام رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ جو صادق کہا ہے حدیث میں، درایت میں، روایت میں، تخریج و روایت کرنے میں آپ کی صداقت کی وجہ سے آپ کو صادق کہا گیا، تو پتہ کیا چلا کہ جہاں پر آپ دل کی صفائیاں بھی فرمانے والے، دلوں کو صاف فرمانے والے بھی ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ کی تفاسیر کو وضاحت اور صراحت کرنے والے اور احادیث طیبہ کو کھنگال کر کے لوگوں تک پہنچانے والی ذات ہے۔ مجھے آپ کی علمی وجاہت کی بات آئی ہے تو مجھے بات یاد آئی کہ آپ کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ نادر تفسیر ہوتی ہے۔ تفاسیر قرآن کریم کی جتنے آپ کو ملے گی، اس کے بعد جو ایک نادر یونیک جو آپ کو ایکسپلینیشن ملے گا وہ آپ کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ سے ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ والصافات میں ہے وقفوہم انہم مسئولون، دوزخ والے جنت والے علیحدہ ہو گئے، حساب کتاب ہو گیا ہے، اب دوزخ والے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، جنت والے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ جنت میں نام اعمال مل گیا، پروانہ مل گیا، جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، وقفوہم، ان کو روک دیا جائے گا، انہم مسئولون، اور وہ سوال کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہاں پر اہل بیت اطہار کی محبت سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سوال ہوگا تو بھائی اب کا سوال ہوگا، نام اعمال مل گیا ہے، حساب کتاب ہو گیا ہے، جنت کا مژدہ ملنے کے بعد جنت میں روکا جا رہا ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون۔ پھر آپ ورفعنا لک ذکرک کے بارے میں جو تفاسیر ہے امام جعفر صادق کی، پڑھنے والی تفاسیر ہے۔ اگر آپ جو حضرات اس میں ذوق رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ جو قاضی ایاز علیہ الرحمہ کی ہے وہ پڑھیں آپ، اس میں اکثر روایتیں امام قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے امام جعفر صادق سے لی ہیں۔ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، یہ بھی کافی تھا۔ ورفعنا ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، کافی تھی نا بات۔ لکا جو ہے خاص
محبت کا جو انداز ہے وہ بیان کرتا ہے لکا کے ذریعے سے. فرماتے ہیں لکا آپ کی خاطر، کوئی اور مقصد نہیں ہے. بلند کیا تو بھئی اپنی رضا کے لیے کیا، اپنی خوشی کے لیے نہیں. نہیں میرا حبیب سب سے اونچا رہے، نہیں میری غرض بھی نہیں ہے. لکا آپ کی خاطر ہے، آپ کی غرض مقصود ہے. آپ کو بلند و بالا آپ کے ذکر کو کرنا، ذکر کو فرمایا. پھر جب ذکر بلند ہے تو امام جعفر صادق اس کی شرح میں فرماتے ہیں دیکھیے اللہ سے منسوب جو چیز ہے وہ بلند ہے. اس کے ناموں کی طرح کسی کا نام نہیں، اس کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں، اس کے اعمال کی طرح، افعال کی طرح جو بھی وہ کرتا ہے، اس کی سنتوں کی طرح کسی کی سنت نہیں. وہ درود پڑھتا ہے، وہ درود اس کا پڑھنا دوسرے کے پڑھنا برابر نہیں ہو سکتا. شریک ضرور ہو رہا ہے بندہ اللہ کے عمل میں، مگر وہ برابری نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ بلند فرما رہا ہے تو اللہ بلند، جو بلند کر رہا ہے حبیب کا ذکر وہ بلند، جس کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے وہ بھی بلند. ذاکر بھی بلند، ذکر بھی بلند، مذکور بھی بلند. تو فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر کیا ہے کہ پہلی تفسیر یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں حبیب پاک کا نام لیا جائے. ایک تفسیر، پہلی تفسیر امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر اس کے حبیب پاک کا ذکر ہوگا. آپ دیکھیں، آپ اتحیات میں بیٹھیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ کی نماز جب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ قاعدہ اولا اور قاعدہ اولا آخرہ نہیں پڑھیں گے، اور اس میں درود و سلام ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، نماز ہے، نماز میں درود و سلام. اور ایک لطیف نکتہ بات آئی ہے تو سنتے چلیں. اللہ نے قیام میں آپ کو کیا پڑھایا؟ سورہ فاتحہ پڑھایا، ضم سورہ پڑھایا. رکوع میں اللہ کی تسبیح کروائی، جھکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے عالم میں قرآن پڑھے، جھک کر کے اللہ کی تسبیح بیان کی. سجدے میں چلے گئے، اللہ کی تسبیح بیان فرمائی، کر دیا. آپ کر اب جو ہے اب تک آپ قرآن پڑھ لیے، ذکر کر لیے، تسبیح ہو گئی، تحلیل ہو گئی، سب ہو گئی. کچھ عمل ٹھہر کر ہوا، کچھ عمل جھک کر ہوا، کچھ عمل سجدے کے عالم میں ہوا. اب اس کے بعد جب حبیب پر درود پڑھنا تھا تو ادب سے بٹھا دیا گیا. وہ ٹھہر کر نہیں کہا، وہ جھک کر نہیں، بیٹھ کر کے دو زانو بٹھا دیا گیا. اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، ادب سے بیٹھا آدمی گھٹنے مار کے ہلکی پلکی مار کر بیٹھا تو نماز مکروہ ہو جائے گی. دو زانو بیٹھنا ہے، ہاتھ بھی رکھ لینا ہے تو ادب فرمایا. محمد با خدا، محمد کیا ہے، با مصطفیٰ ہوشیار، کہ با خدا ہے تو آدمی خدا کا معاملہ ہے تو اس کو ٹھہر کر کے جیسا چاہے کر لے. مگر جب مصطفیٰ کی بات آئی، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فرمایا با محمد ہوشیار. یہاں پر ادب کا مقام ہے. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنیدو بایزیدی جا. یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے جان رحمت. اسی لیے آپ دیکھیے مکے میں لوگ جاتے ہیں، کوئی لبیک اللہم لبیک پکار رہا ہے، کوئی ہاتھیں اٹھا رہا ہے، کوئی چیخ رہا، چلا رہا، کچھ بھی ہو کر رہا ہے. مگر مدینے میں ہے سانس بھی آہستہ لے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ مکے میں عاصی کرم ڈھونڈتا ہے، مدینے میں عاصی کو کرم ڈھونڈتا ہے. یہ معاملہ ہے. کیا ہے کہ لا ترفعوا سے مشورہ کر کے ہی جائیے، لا ترفعوا سے مشورہ کر کے ہی جائیے، گر خواب میں بھی ہوتی ہو وصل نبی کی بات. تو ایسا معاملہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہے. تو ادب سے بٹھا دیا گیا، ادب سے بٹھا کر کے دو ہاتھ زانوؤں پر رکھوا دیا گیا. اب کہا السلام علیکہ ایھا النبی کہو. امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ جو شیخ محقق ہے، محقق علی الاطلاق ہے. ایسا نہیں کہ کوئی محقق ہے، ہندوستان میں وغیرہ میں کئی علماء کرام آئے ہیں، کوئی محقق ہے تو ایک علم کا ہے، کوئی تفسیر میں اعلیٰ ہے، کوئی حدیث میں ہے، کوئی فقہ میں ہے. مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا شیخ محقق علی الاطلاق ہے، یعنی ہر علوم پر ان کی تحقیق دسترس رکھتی ہے، ہر علوم پر ان کی فوقیت ہے. اور عاجز کا چونکہ حضرت سے خاص ایک نسبت رہی ہے، تحقیقی کام حضرت پر کیا ہے، تو میرا اپنا جو ذاتی طالب علمانہ جو چھوٹا موٹا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بر صغیر میں، ہندوستان اور پاکستان میں اگر اس کیلیبر کا اور اس سطح کا کوئی اور عالم دین نہیں ہے، چاہے کوئی ہو. میں مطلب حالانکہ میں خود ہوں نظامی، جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوں، جامعہ عثمانیہ میں پڑھا ہوں، میں بانی جامعہ علیہ الرحمہ کا خوشاچی ہوں، در کا سیدی عبداللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ محدث دکن علیہ الرحمہ کے در کا گدا ہوں. مگر اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کیونکہ
جتنے عقائد ہمارے پاس ہے، فاتحہ، درود، عرس، ایصال، استعانت وغیرہ پر جتنی دلائل شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے دیے ہیں، وہ دلائل ہی کا ایکسپلینیشن چاہے وہ بانی جامعہ علیہ الرحمہ ہو یا چاہے امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ ہو، یہ ایکسپلینیشن ملے گا، مگر جو دلائل کی جو بنیاد ہے وہ ایک ہی ہے، وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کا سلوک اور تصوف کی انتہا احسان کب مکمل ہوتا ہے؟ تو فرمایا احسان سلوک جب مکمل ہوگا، نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سلوک جو ہے، احسان کیا ہے؟ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن فإنہ یراک، یہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف بخاری کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ احسان یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو دیکھو یا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور فرماتے ہیں اس کا تکمیلہ کیا ہوتا ہے کہ جب السلام علیکہ ایھا النبی پر پہنچو تو یہ تصور رکھو کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ رہے ہو، یا نہیں تو کم سے کم وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کمال ہوتا ہے، تب نماز عروج اور کمال معراج کو پہنچتی ہے۔ نماز کی معراج، نماز خود معراج ہے ہماری، مگر اس معراج کی معراج کیا ہے کہ مصطفیٰ کے در پر پہنچنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، امام جعفر صادق رحمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جہاں پر اذان ہے، اذان میں جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے اذان پوری نہیں ہوگی، اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے اقامت پوری نہیں ہوگی، خطبہ پورا نہیں ہوگا، نماز پوری نہیں ہوگی، کسی بھی آپ جہاں پر اللہ کا نام جائے گا، اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ضرور آنا ہوگا۔ اور عجیب بات ہے، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو آدمی مومن نہیں ہوگا، اس کی بجائے محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو مسلمان ہے، صرف محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی توحید ہے، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، مگر محمد الرسول اللہ میں کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی مان رہا ہے، رسول بھی مان رہا ہے، محمد بھی مان رہا ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی بات۔ اب آگے دوسری تفسیر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر تو معی، کہ وہ میرے ذکر کے ساتھ حبیب کے ذکر کو جمع کرنا پڑے گا، جہاں ذکر ملائے وہ جا کر کے رفعنا لک ذکر کی تکمیل ہوتی ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ دوسری منزل کیا ہے رفعنا لک ذکر کی؟ فرمایا من ذکرک ذکرانی، جو حبیب کو یاد کر لے، جو حبیب کا ذکر کر لے، در حقیقت وہ اللہ ہی کا ذکر ہوگا۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں۔ یہ تفسیر آپ کو کسی اور، چاہے صحابی ہو، چاہے اہل بیت اطہار کے کوئی اور ہو، دوسروں سے آپ کو یہ نہیں ملے گی، جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنے اجداد سے بیان فرمائی ہے۔ کیا فرمایا کہ من ذکرک ذکرانی، جو آپ کا ذکر کر لے حبیب، در حقیقت وہ میرا ہی ذکر ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رات بھر انہیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد رات بھر پڑھتا رہا، تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے رات بھر درود بھی پڑھا، نبی کا بھی ذکر کیا، اللہ کا بھی ذکر کیا۔ یہ ذکر کرنے والا اگر کوئی اللہ کا ذکر کرے گا تو تنہا اللہ کا ذکر لکھا جائے گا، مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا مصطفیٰ کا بھی ذاکر ہوگا، اللہ کا بھی ذاکر ہوگا۔ یہ میں نہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تفسیر مبارک کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، علمی مقام آپ کا بتا رہا تھا میں کہ اللہ نے کیا کمال، کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک اور حضرت شاہ عبد الوہاب علیہ الرحمت والرضوان بیان فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جو سورہ مریم میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهَا حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب وہ آئے فقال بشراً سویّا، کہ وہ حضرت جبریل، قرآن کریم کے اکثر مفسرین نے تو یہ بیان فرمایا ہے بشراً سویّا، ایک بشر مکمل سرتاپا بشر کی شکل میں حضرت جبریل امین تشریف لائے، فرمانے لگے انما انا رسول ربک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں ایک بچے کی، ایک لڑکے کی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تفسیر دوسری جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں ایک نادر اور تفسیر اشاری ہے، تفسیر صوفیانہ تفسیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بشراً سویہ سے مراد وہ فرماتے ہیں جبریل امین نہیں بلکہ حبیب پاک کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کی دلیل بھی ہے، آگے میں دلیل عرض کروں کہ فرماتے ہیں بشراً سویہ سے مراد حبیب پاک ہے، اور حبیب پاک نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی، تبھی جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں
کہ من بعد اسمہ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تمہیں ایک پاک باز بچہ دینے آیا ہوں، وہی پاک باز بچہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کی دلیل دوسری کیا ہے کہ حضرت، کئی حضرات کو شاید اہل علم تو پتہ ہی ہے، عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت بی بی آسیہ جو فرعون کی اہلیہ تھیں، جو ایماندار تھیں، اور بی بی مریم علیہ السلام، انہوں نے تو نکاح ہی نہیں کیا، شادی ہی نہیں کی، ان دونوں خواتین کل جنت میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوں گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مقدر ہی ان کا یہ بنا دیا ہے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے کترانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفاسیر، قرآن کریم کی جو تفاسیر بیان فرماتے ہیں، بالکل مختلف اور نادر تفاسیر امام جعفر صادق کی حیات مبارکہ میں ملتا ہے۔ آپ کی بنیادی تعلیم امام زین العابدین، آپ کے دادا جان کے دست اقدس سے اور آپ کے زانوئے ادب طے کرنے کی وجہ سے ہوئی، اور وہ ماحول ایسا جو کربلا کے دکھارے ہوئے اور ایسے لٹے پٹے قافلے کے ساتھ، یقیناً وہ تو اللہ کی رضا کے لیے تھا، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں اپنے طور پر اپنی جانب سے کہ بھئی وہ تو قافلہ لٹا پٹا تھا، مگر اللہ کے دربار میں وہی قافلے کی ایک ایک دھاگا بھی اگر مل جاتا ہے تو عرش، ایک ایک فرشتے کی حاملان عرش سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کی تربیت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی زیر نگرانی اور زیر سرپرستی ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے والد ماجد امام محمد باقر رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنہ وارضاہ کے زیر تربیت رہی۔ کیسی تربیت ہوتی! آپ صداقت میں، حلم میں، بردباری میں اور بذلہ سنجی میں آپ کی مثال اپنے آپ تھیں۔ چونکہ دور اموی کا آغاز ہو چکا تھا، وہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کے بعد ادھر امام زین العابدین پر ظلم و ستم، وہ سلسلہ چلتا رہا تو ائمہ کرام کے دور مبارک میں، چاہے وہ دور اموی ہو، دور فاطمی ہو، بعد کے جتنے دور آتے رہے، وہ دوروں میں آگے ظلم و ستم کے پہاڑ اہل بیت اطہار اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہر دور میں ہوتا رہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی پوچھے گا کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لازمی بات ہے، جب نسب کی شرافت ان کے ساتھ ہے، علم و عمل میں ان کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہے، بعد کی دور کی، صحابہ کے بعد کی، چونکہ صحابہ کرام کا دور تو ختم ہو چکا تھا، امام زین العابدین سے تابعین کا دور چل رہا ہے، صحابہ کا دور ختم ہو چکا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت کی بات کہہ رہا ہوں میں، تو اس کے بعد یہ نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، علم و عمل میں ان کی طرح کوئی دوسرا نہیں، تقویٰ و طہارت میں ان کی طرح کوئی نہیں، زہد و ورع میں، حلم میں، بردباری میں، صداقت میں، حرص لالچ سے دور، ہر اعتبار سے یہ اعلیٰ و افضل ہیں۔ تو اگر لوگ ان کے قریب ہوں گے، اگر ہم تھوڑا سا اہل بیت اطہار کے ائمہ کو اسپیس دے دیں گے، ہم ان کو تھوڑا موقع فراہم کر دیں گے، تو یہ لوگ ہمارے تخت کے لیے کہیں مشکلات پیدا نہ کر دیں، ہمارے تخت و تاج ہم سے چھن نہ جائیں۔ اس وجہ سے یہ کوشش میں رہتے کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے والوں کو ستایا جائے اور ان کا دائرہ زندگی کو تنگ کیا جائے۔ یہ وجہ تھی سب سے بڑی، جو ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کرتا وہ دور، مگر بذلہ سنجی اور بردباری کے ساتھ آپ نے حکمت اور مصلحت کا علمبردار تھے امام جعفر صادق رضی اللہ۔ وہ اس کی مثال آپ کو دے دوں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ وارضاہ، جو کربلا کے بعد کے واقعات کے عینی شاہد تھے، آپ نے جو ماحول دیکھا تو آپ نے اس دور کے جو بادشاہ تھے اموی دور کے، ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ بعد میں تو آپ خلیفہ منصور آئے، خلیفہ منصور بھی تھا، اس وقت کی بھی بات ہو رہی ہے، تو بغاوت کر دی ہے۔ بغاوت کرنے کے بعد ہوا یہ کہ آپ کے ساتھ جو لوگ، حالانکہ امام جعفر صادق اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ وقت مناسب نہیں ہے، لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں حضرت، تو آپ جو ہے، حالانکہ آپ کے رشتہ ہونا سب کچھ ہے، خانوادہ ایک ہے، مگر فرمایا کہ امام حسین کی اولاد میں سے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہ نہ فرمائیے، احتیاط فرمائیے، اپنی جو علمی کام ہے اس کو آگے لے جائیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، ہر ایک کا ایک اپنی فکر ہے۔ اسلام نے عزیمت بھی رکھا ہے، اسلام نے رخصت بھی رکھی ہے، تو جس کا جو اختیار ہے، کوئی رخصت کو اختیار کرے گا، کوئی عزیمت کو اختیار کرے گا، یہ ان کو غلط نہیں کہا جائے گا، وہ ان کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ آج ہمارے پاس جو سمجھا جا رہا ہے، ہمارے اندر جو تشدد آ گیا ہے کہ بھئی اگر کوئی خاموش رہ جاتا ہے، کوئی علی الاعلان جو ہے کسی کو کافر وغیرہ نہ کہتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں وہ نہیں کہنے والا،
بزدل ہے، وہ جو ہے حکمت سے کام لے رہا ہے، بزدلی ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ معزز سامعین کرام، غالباً میں نے ربیع الاول شریف کے موقع پر عرض کیا ہے کہ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن کریم نے وَمِنَ النَّاسِ کے لفظ سے استعمال فرمایا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک کا عمل دوسرے سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے تو جہاں پر سیدنا فاروق اعظم تلوار لیے ہوئے ہمیشہ رہتے ہیں، وہیں پر صدیق اکبر کی نرمی، رقت اور رحمت اور رافت کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ جہاں پر مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری اور دلیری کے مثالیں ملے گی، وہیں پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نرم دلی، آپ کی رحم دلی، وہ بھی آپ کو مطمع نظر رکھنا ہوگا۔ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نرم دلی کی طرف زیادہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نام لے کر نہیں فرماتے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کر لے، اسی لیے میں نے یہ بات وضاحت کے طور پر کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اپنا جو علمی کام ہے وہ جاری رکھیں۔ امام حضرت زید نے، آپ نے اپنے راہ پر چل پڑے اور یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی جسم مبارک کو، جسم سے کپڑے اتار لیے گئے اور اتار کر کے آپ کو سرے راہ جو ہے لٹکا دیا گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ہمارے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ مگر قربان جائیے آپ کی کرامت کے، آپ کو برہنہ کر دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو بھیجا، وہ مکڑی جا کر کے آپ کے اعضائے مخصوصہ پر جال بندی، تاکہ آپ کی جسد مبارک کے جو آپ کے لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہونے پائے اور پردہ پوشی ظاہر میں قائم باقی رہے۔ تو یہ ظلم و ستم کا دور تھا جس میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ آپ کو کئی مرتبہ بلایا جاتا، بادشاہ بلاتا، خلیفہ منصور نے بلا کر کے، لوگ تھے کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ دونوں میں محبتیں بڑھے، دونوں میں تعلقات استوار ہو، تو بلا کر کے کہنے لگا کہ آپ تشریف لائیے۔ آپ تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، فرمائیے، میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، آپ کو جو چاہیے میں دے دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک آپ سے درخواست ہے۔ بڑا خوش ہو گیا بادشاہ کہ بھئی حضرت امام جعفر صادق میرے سامنے درخواست رکھ رہے ہیں۔ فوری طور پر وہ سمجھنے لگا کہ کچھ مال کہیں گے، کچھ پیسہ، کچھ درہم و دینار کی بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے، ہمیں بار بار اپنے محل کو نہ بلایا کریے، جب ہمارا دل کرے گا ہم خود آپ کے پاس آ جایا کریں گے، ہمیں بار بار بلا کر کے زحمت مت دیا کریے۔ خلیفہ منصور ہکا بکا ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور آپ کی کرامات کے حوالے سے آتا ہے ایک مرتبہ اس نے اسی گمان میں، اور آپ کی شہادت کے بارے میں بھی خلیفہ منصور ہی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے سیر نگار نے۔ آپ کی 80 یا 83 سال سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور کم و بیش 148 یا 153 میں آپ کی شہادت مبارکہ ہوتی ہے۔ تو اس کو جب بدگمان کیا گیا آپ کے بارے میں، تو وہ آیا اور اس نے پہلے سے پلاننگ کر لی، کہنے لگا کہ بھئی دیکھو امام آئیں گے، میں ان کو بلاؤں گا، تم لوگ جو ہے فوری طور پر اوپر پتھر رکھنا، بڑا آپ کے اوپر نعوذ باللہ گرا دینا۔ اس ارادے کے تحت آپ کو دعوت دی گئی، آپ تشریف لائے، اور جیسے ہی خلیفہ منصور نے ملاقات کی، اس نے کہا کہ فوری ادب سے مل کر کے ہاتھ پیر چوم کر کے آپ کو پھر جانے کے لیے کہہ کر کے وہ اندر جا کر کے سو گیا۔ اتنا سویا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی کئی نمازیں قضا ہو گئی، سیر الاولیاء میں آتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اٹھا تو لوگ پریشان کہ بھئی بادشاہ کو کیا ہو گیا، ایسے کیسے سو رہا ہے؟ جب پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہوا، ہم تو جو پلاننگ ہوئی تھی یہاں بلا کر بٹھانا ہے، وہاں سے پتھر گرانا ہے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ تھا۔ آپ نے وہ کہنے لگا کہ میں نے تو ارادہ پلاننگ یہی کی تھی، مگر جب وہ تشریف لائے تو میں کیا دیکھتا ہوں ان کے پیچھے ایک ایسا بڑا اژدہا آیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ادنا درجے کی بھی اگر امام کے ساتھ گستاخی کرے گا تو تجھے تیرے سارے وزراء کے ساتھ، تیرے محل کے ساتھ میں تجھے نگل جاؤں گا۔ وہ اس قدر مجھے خوف اور ڈر ہوا کہ میں جو جا کر سو گیا، تو جب تک وہ خوف ختم نہیں ہوا میں سوتا رہا، اور ہر بار مجھے اس کا وہ جو اژدہا ہے وہ مجھے یاد آتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے تلامذہ میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے کئی اساتذہ سے پڑھا ہے، کئی اساتذہ رہے ہیں آپ کی زندگی میں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے امام جعفر صادق جیسا کسی کو نہیں پایا۔ خود فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نعمان کو نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ آخر آپ اندازہ لگائیے کہ جو وقت کا امام ہے، جو امام لوگوں کی نمازیں درست کرتا ہے، اسے
پھر ایک اور اہل آل نبی اور اولاد علی کے دامن میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ علم کی وجہ سے آدمی میں جو غرور و تکبر پیدا ہوتا ہے، اللہ والے اس غرور و تکبر کو ختم کیا کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ ام فروا رضی اللہ عنہا جو حضرت محمد قاسم بن محمد بن ابی بکر کے رضوان اللہ عنہم اجمعین کی بیٹی تھی، اور آپ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا اہل سلسلہ نقشبندیہ کا وصف یہ ہے کہ ہمیں دونوں چیزیں بھی 2 جگہ سے مل رہی ہے۔ ہمارا جو سلسلہ قادریہ چل رہا ہے، وہ قادری سلسلے کا جو سلسلہ ہے امام جعفر صادق سے، ادھر سے محمد حضرت قاسم اور حضرت محمد سے آ رہا ہے، تو ادھر سے نقشبندی سلسلہ مل رہا ہے ہمیں۔ امام جعفر صادق مجمع البحرین ہے، نسب کے اعتبار سے وہ علی والے ہیں، اور سلسلے نقشبندیہ کے اعتبار سے وہ ابو بکر والے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ شان اور شرف سلسلہ نقشبندیہ ہی کو حاصل ہے، کسی اور سلاسل کو یہ شان، یہ یعنی 2 جگہ سے جا کر کے جو سلسلہ مل رہا ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ورضاہ ابن، اور خود کون ہے میں نام بھول رہا ہوں کوئی سائنٹسٹ کا، اس نے کہا کہ فادر آف کیمسٹری ابن حیان ہے۔ ابن حیان نے جو آپ کے رسائل تھے، جو رسالے تھے، جو مختلف چھوٹے چھوٹے مضامین تھے، اس کو ایک کتاب میں جمع کر کے ابن حیان نے چھاپا، جو کیمسٹری کا آج کے دور کی آرگینک کیمسٹری لے لیں آپ، یا پھر نارمل کیمسٹری جو ہے، وہ ساری چیزیں امام جعفر صادق کے در سے نکلنے والے۔ دنیاوی علوم کون سے فزکس امام جعفر صادق کے پاس پڑھ لیں، میڈیسن پڑھنا ہے پڑھ لیں، کیمسٹری میں تو اچھے پیدل ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو جو بائی پی سی جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے پوچھئے سب سے ٹف کیا دکھتا ہے، تو کہیں گے کہ کیمسٹری۔ پھر آرگینک کیمسٹری اور زیادہ ٹف ہے۔ اس کے امام اور فاؤنڈر کا نام امام جعفر صادق ہے۔ علم حیت، علم الاجسام یا باڈی کے ریلیٹڈ جتنے چیزیں آپ کو ملے گی، وہ ساری چیزیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے در پر ملے گا۔ جلد، اسکن ڈیسیزز آج سب سے مہنگا مرض مانا جاتا ہے، اسکن، اس کے بارے میں امام جعفر صادق کے در پر پہنچ جاؤ، آپ کو علم مل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ ایسی کہ جب دین کے علوم ہو تو دریا بہہ رہا ہے، دنیاوی علوم ہے تو اس کے بھی دریا بہہ رہے ہیں۔ ہر مجمع البحرین، ہر اعتبار سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی وفات کے بارے میں آتا ہے، آپ کی شہادت 15 رجب کے بارے میں اکثر راویین نے نقل کیا ہے۔ 148 سن ہجری ہے، بعض نے 150 کہا، بعض نے 153 بھی کہا ہے، بعض نے آپ کی جو وفات مبارکہ ہے اس کو شوال کا مہینہ بھی بتایا ہے، کیونکہ تاریخ اس وقت جو ہے وہ نہیں تھی کہ تاریخ مکتوب نہیں تھی، لکھی ہوئی نہیں تھی۔ تو اب جب یہ کوئی قرآن اور حدیث کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ تاریخ کیا ہے وہ تاریخ کیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پر امت کا اجماع ہو جائے، امت جو ہے کہ اکثریت جس تاریخ پر جمع ہو جائے اس تاریخ پر۔ اور ہمارے پاس تو ایسا ہے معاملہ، اب تو اللہ ماشاءاللہ معاف فرمانا کہ ہمارے پاس تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ہر تاریخ پر لڑائی جھگڑے شروع کر دیے ہیں، چاہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تاریخ ہو، فاروق اعظم کی ہو، عثمان غنی کی ہو، مولا مشکل کشا کی ہو۔ اب جیسا کل پرسوں 13 تاریخ ہے، اس پر ایک نے کہا کہ بھئی یہ کہاں پر ہے 13 تاریخ کی پیدائش، شیعوں کی روایت ہے۔ میں نے تو الابصار نور الابصار میں نے دیکھ رہا تھا کتاب، اس میں تو وضاحت اور صراحت کے ساتھ 13 کا ذکر ہے۔ اچھا مان بھی لیا جائے تو اگر کوئی تاریخ پر ائمہ کرام، علماء کرام کا اجماع ہو جائے، علماء کرام ایک تاریخ پر متفق ہو جائے تو اس کو متفقہ تاریخ مانا جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے اب ہمارے پاس اب امام جعفر صادق کی اب یہ مہینہ آتا ہے تو اب اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ 22 رجب کو کنڈے کی دعوت ہوتی ہے، اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی وفات کا دن، حالانکہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، 2 یا 3 کسی نے کہا ہے رجب، اکثریت نے 22 کا ذکر فرمایا۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے، اب حالات جو ہمارے جا رہے ہیں ان حالات کو دیکھیں آپ، اب جو ہندوستان کے ہمارے حالات بدل رہے ہیں ان حالات کے تناظر میں ہمیں اختلافات کو کم کرنا ہے۔ ہم تو نئے مسائل کو اٹھا کر بیٹھ رہے ہیں، نئے چیزوں کو فتنہ انگیزی پیدا کرنا۔ یاد رکھیں کہ نام نہیں ذکر کرنے کا حکم تھا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ فرمایا کرتے کہ بغیر پوچھے
کوئی بات کہہ دینا جس سے فتنہ پیدا ہو، جس سے ایک مسئلہ پیدا ہو، بغیر پوچھے سچ کہہ دینا بھی ایک فتنہ ہے۔ بغیر پوچھے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے کہ بھئی وہاں کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا، آپ جو ہے کسی کے سامنے وہاں دعوت تھی، کچھ ایسا معاملہ ہے، مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں سچ ہوگا مگر اس سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے، تو وہ سچ جو ہے آپ سے، ہاں جھوٹ مت بولو پہ رہے ہیں، آپ سے جب تک پوچھا نہ جائے جب تک نہ کہو آپ۔ یہ ہم اسلاف کو اپنے دیکھا کرتے۔ تو یہ زیادہ تر اب جو چیزیں پہلے سے طے شدہ ہے، اچھا اب لوگ اعتراض یہ ہو رہا ہے بھائی 22 کے دن کنڈے کی نیاز نہیں کرنی چاہیے، وہ کرنا کیا ہے؟ شیعوں کا طریقہ ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی وفات کی خوشی میں کیا کرتے ہیں۔ بھائی ان کے کرنے نہ کرنے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھائی وہ تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، کیا ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ وہ ان کے پاس ان کے اعتبار سے کئی چیزیں مختلف ہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی ایک کام یہ کریں، امام جعفر صادق کی نیاز کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کو بھی شامل کر لیں۔ ہمارے پاس کوئی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہیں گے 22 کو کیوں کرتے ہیں، تو میں جو حضرت سیدی ابو البرکات سید پیر خلیل اللہ شاہ صاحب، میں بچپنی کی بات عرض کر رہا ہوں، غالباً میری عمر اس وقت 6 یا 7 سال کی رہی ہوگی، تو اس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ بابا حضور کے ساتھ میں گیا تھا، حضرت کے ساتھ ایک کوئی بڑے نواب صاحب تھے، ان کے پاس کنڈوں کی نیاز تھی 22 کو، اس میں حضرت بذات خود تشریف لے گئے اور کچھ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ شیعوں کا طریقہ ہے، نہیں فرمایا۔ ہاں ایک بات عرض کی تھی جو مجھے آج بھی اپنے دماغ پر یاد، اچھی طریقے سے یاد ہے، فرمایا تھا کہ بابا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا، گوشت بھی بنا لیا کریں۔ اتنا جملہ مجھے یاد ہے حضرت کا، حضرت نے فرمایا تھا سرکار اور گوشت بڑے پسند سے کھایا کرتے تھے، یہ آپ کا جملہ یاد ہے مجھے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر کوئی کرتا ہے، کوئی کہے گا کہ بھئی حضرت ابو الفدا علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا کہ 22 کو کیوں کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ولایت کا جو سلسلہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد جو ائمہ اہل بیت اطہار کے ذریعے سے چلا، وہ امام جعفر صادق کو امامت کا جو ولایت کا جو منصب عطا فرمایا گیا وہ 22 تھیں۔ ٹھیک ہے، اگر نہ بھی ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو تاریخ سے کوئی ایک کام منسوب ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر 11ویں شریف کرتے ہیں، ہر کوئی کرتے ہیں، ہم آپ سب کرتے ہیں، جبکہ علماء کرام کی اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے نہ 11 کو آپ کی ولادت ہے نہ آپ کی وفات ہے۔ 11 کو نہ ولادت ہے، ولادت تو آپ کی رمضان اور شعبان کے آخری دن ہے، اور آپ کی وفات کے بارے میں، وصال کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی وصال مبارک جو ہے 17 ربیع الثانی بتلائی جاتی ہے۔ پھر 11 کو کیوں کرتے ہیں؟ جو دن جس سے منسوب ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ معروف ہو جاتا ہے، اس دن کے ساتھ ان کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں رہتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ان لڑائی جھگڑوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ یقیناً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ میں حالیہ ایک نجی گفتگو ہو رہی تھی ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ، تو گفتگو میں بات ہو رہی تھی، تو پوچھا کہ بھئی فضائل کیا ہے؟ میں نے کہا سارے فضائل یقیناً ہے، احادیث طیبہ میں ہم بیان کر سکتے ہیں، وہ علیحدہ ہے۔ ساری فضائل اگر کوئی کہے کہ وہ ضعیف ہے، میں نے کہا سارے فضائل چھوڑ بھی دیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا ہی سارے فضائل سے افضل فضیلت ہے۔ وہ فضیلت کوئی اور نہیں پا سکتا، وہ فضیلت میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ جو آپ کو صحابیت سے خارج کرنے کی بات کرے وہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہو سکتا۔ کافر نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم جو عقائد پڑھ کر آئے ہیں اس میں توازن رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ ہم جب عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں تو جو حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے، کیونکہ وہ قرآن سے ثابت ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ قرآن کا انکار کافر ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے۔ ہم ہمارے اساتذہ سے، علماء کرام سے پڑھ کر کے آئے ہیں، جیسا کہ حضرت صدر الشیوخ علیہ الرحمہ اور حضرت شیخ الحدیث عمدۃ المحدثین خواجہ شریف صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے کہ جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا انکار کرے یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، بے ادبی کرے، وہ شخص کافر ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طہارت کا ذکر قرآن میں ہے، ان کی طہارت کا انکار کرے وہ آدمی کافر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر بے ادبی دوسرے صحابہ کا کرتا ہے تو وہ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، حرام ہوگا اور جو ہے اہل سنت والجماعت کا فرد نہیں مانا جائے گا۔ تو ہمارے اندر جو عقائد ہمارے بڑوں نے جو دیے ہیں، جو ایام ہمارے لیے سیٹ کر رکھے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر کوئی امام جعفر صادق کی نیاز کر رہا ہے کریں، 15 کو کریں، 22 کو کریں، اللہ نے دیا ہے ہر دن کریں۔
جب کر رہے ہیں سارے صحابہ کرام کو شامل فرما لیں، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دن ہے وہ بھی شامل فرما لیں، مگر یہ تشدد کہ اس دن وہ نہیں کرنا، اس دن یہ نہیں کرنا، یہ جو تشدد ہے اہل سنت والجماعت کا شیرازہ بکھیر رہا ہے۔ اور آگے یاد رکھیں کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں۔ اب وہ لڑکی جو حجاب والی ہے اس کو کیا غیروں نے یہ پوچھ کر اٹیک کیا تھا کہ تم سنی ہو، غیر سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی کو ہو، تبلیغ ہو؟ نہیں پوچھا تھا اس نے، اس کو بس ایک برقع، بس مسلم ہے یہ ایک ورڈ ان کے لیے کافی ہے، ہمارے مارے جانے کے لیے ایک لفظ کافی ہے۔ تو ہمارے لیے، ہم غیر کے لیے ایک ہی لفظ ہے مسلم، تو ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم ایک بن جائیں غیر کے لیے بھی، تاکہ ہم آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات مبارکہ کے صدقے و طفیل ہماری دین دنیا آخرت کو سنوار دے، اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرما دے، دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، جب تک جیے اسلام پر جیے مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں ادب والے لوگوں میں ہمارا شمار فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب